रूमी एक हिकायत नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि एक तुर्क शख्स था जिसको एक दर्जी के बारे में बताया गया कि वो दर्जी कारीगर तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको कपड़ा चोरी करने की आदत है। वो बहुत से लोगों के कपड़े चोरी करता है कि जब उसे कपड़ा सिलाई करने के लिए दिया जाए तो वो उसमें से कपड़ा चोरी कर लेता है, और वो इस आदत की वजह से भी एक नाम रखता है। खैर, उस तुर्क ने कहा कि नहीं, मेरे से वो कपड़ा चोरी नहीं कर सकेगा। लेकिन उसे उसके बताने वालों ने बताया कि वो बहुत चालाक है, फलां मियाँ साहब, फलां चौधरी साहब, फलां सेठ साहब, फलां मिनिस्टर, ये सारे लोग उसके पास जाते हैं और सब के साथ वो दाव लगाता है। कैसे मुमकिन है कि तू उसके दाव से बच जाएगा? वो तुर्क खैर इन सारी बातों को सुनने के बाद गुस्से में आता है और कहता है कि तुम मेरे साथ शर्त लगा लो कि वो मेरा कपड़ा चोरी नहीं कर सकेगा। वो जो बैठे थे उसके सामने तमाशबीन कह लें, उसके अहबाब कह लें, उन्होंने कहा कि ठीक है, तू ये घोड़ा हमें दे देगा अगर तू शर्त हार गया, और अगर तू शर्त जीत गया, तेरा वो कपड़ा चोरी ना कर सका, तो हम तुझे घोड़ा दे देंगे। इस बात पे फैसला हो जाता है। अब सारी रात वो तुर्क बड़ा परेशान और इस कशमकश के अंदर कि मैं कैसे उसके दाव पेट से बचूंगा, और वो हीले तदबीरें और इस तरह से वो सोच विचार करता रहता है। सुबह होते ही वो कीमती नायाब रेशमी कपड़ा लेता है और उस दर्जी के पास पहुंच जाता है। अब वो दर्जी बड़ी गर्मजोशी के साथ उसका इस्तकबाल करता है, उसको सलाम दुआ कहता है, उसके हाल अहवाल पूछता है और दीगर उसके साथ बातें और बड़ी ही मिठास भरी गुफ्तगू और बड़ा ही अच्छा लहजा इख्तियार करता है कि वो तुर्क इस बात से बेखबर हो जाता है कि इसको कपड़ा चोरी करने की आदत है। जब वो दर्जी ये बात भांप लेता है कि अब ये बेखबर हो चुका है, अब वो उसको किस्से कहानियाँ शुरू कर देता है सुनाने कि फ़लाँ मियाँ साहब मुझसे सिलाई करवाने आते हैं, वो बड़े कंजूस हैं, और उनके बारे में वो कहानियाँ सुनाता है और उसको हँसाता है और उसका दिल बहलाता है। फ़लाँ चौधरी साहब आते हैं तो वो बड़े फ़राख दिल हैं, वो मेरे ऊपर इतना मेहरबान होते हैं कि मुझे मेरी उजरत से इतना ज़्यादा दे देते हैं, और इस तरह से वो बातें उसको सुनाता चला जाता है। खैर, इन तमाम बातों के बाद वो तुर्क उसको अपना वो कपड़ा देता है, कहता है कि इसकी तुमने मेरी एक शेरवानी सीनी है जो नीचे पाँव की तरफ से खुली हो ताकि चलने में दिक्कत ना हो, ऊपर सीने की तरफ से और मेरे बाजू पूरे फिट हों, और मेरा चौड़ा सीना जो है वो भी पता चले कि कोई अमीर शख्स जो है वो जा रहा है, और तुम इसको काटो मेरे सामने। खैर, वो दर्जी उसको पहली कहानी सुनाता है। पहली कहानी जब सुनाता है तो वो सुनने के बाद इतना हंसता है, इतना हंसता है कि वो आंखें उसकी बंद होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, वो कपड़े का एक हिस्सा काटता है और अपनी टांग के नीचे छुपा लेता है। ये बात सुनने के बाद अब वो तुर्क भाई साहब दोबारा से उसे कहते हैं कि एक और बात सुनाओ। वो कहता है बिल्कुल हाजिर जनाब, मैं और सुना देता हूँ। वो जैसे ही दूसरी बात उसको सुनाता है, वो इतना हंसता है कि लौट पौट होता लेट जाता है। वो कपड़े का दूसरा हिस्सा काटता है और दूसरी टांग के नीचे रख लेता है। इसी तरह से फिर तीसरी बात और तीसरा कपड़े का टुकड़ा भी काट लेता है। अब
ہوتا یوں ہے کہ جب چوتھی کہانی کی باری آتی ہے تو وہ ترک کہتا ہے کہ مجھے چوتھی بات بھی سناؤ. وہ درزی کچھ نہ کچھ سیانہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب اگر چوتھی بات سنو گے تو تمہارا یہ جو شیروانی ہے یہ تنگ ہو جائے گی، پہلے ہی بالکل پوری سوری رہ گئی ہے، لہٰذا اب مزید بات تم نہ ہی سنو تو اچھا ہے. اگر تم نے مزید کوئی بات سنی تو تمہاری یہ شیروانی تنگ ہو جائے گی اور وہ تمہیں پوری نہیں آئے گی. رومی فرماتے ہیں کہ پس اس طرح سے وہ شرط ہار جاتا ہے اور گھوڑا بھی اس کو دینا پڑتا ہے، کپڑا بھی ضائع کروانا پڑتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اب اس کہانی میں ترک کون ہے، گھوڑا کون ہے، کپڑا کیا چیز ہے، ان تمام چیزوں میں تمہارے لیے ایک سبق ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ باتیں تجھے سمجھائی جائیں تو یہ سمجھ لے کہ یہ دنیا جو ہے یہ صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا محض دھوکے کا سامان ہے. رومی فرماتے ہیں اے فسانہ گشتاؤ محو از وجود، اے شخص تو اس دنیا میں آ کے ایک فسانہ بن گیا ہے اور اپنے آپ سے بے خبر ہو گیا ہے. فسانہ کیسے بن گیا ہے کہ تو ایک کہانی بن گیا ہے کہ تو کبھی ادھر دل لگی کر رہا ہے، کبھی ادھر دل لگی کر رہا ہے، کبھی اس کو راضی کر رہا ہے، کبھی اس کو راضی کر رہا ہے، کبھی اس کے لیے کام کر رہا ہے، اپنے لیے اور اپنے خالق حقیقی کے لیے تو بے خبر ہے، کچھ کرتا ہی نہیں ہے. آپ فرماتے چند افسانہ بخواہی آزمود، یہ چند دل لگی والی باتیں کہاں تک ان سے دل بہلائے گا، کتنی دیر یہ تجھے فائدہ پہنچائیں گی. آج تو کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کس لیے جی ٹائم پاس ہو جاتا ہے، اچھا وقت گزر جاتا ہے، میری دل لگی ہو جاتی ہے، میرا دل بہل جاتا ہے. تو اپنے دل کو بہلانے کے لیے یہ الگ الگ کہانیاں اس ترک کی طرح کتنی کو سنے گا اور کس قدر تو سنے گا. یہ کہانیاں، یہ باتیں محض دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہیں. رومی فرماتے ہیں مخلصش بشنو توئی آ ترک گول، اے بے وقوف وہ ترک جو شرط لگا کے گیا تھا کہ میرا کپڑا وہ چوری نہیں کر سکے گا، بلکہ کپڑا کیا چوری کرنا، وہ میرے کپڑے سے ایک دھاگا بھی نہیں چوری کر سکے گا اور کپڑا چوری کروا آیا، وہ ترک تو خود ہے. اے انسان تو خود اس ترک کی مانند ہے جو یہ زمانہ ہے، یہ دنیا ہے، عالم غدار خیات چخول، یہ زمانہ، یہ دنیا والے یہ اس درزی کی مانند ہے جو تجھے کہانیوں میں الجھا رہے ہیں، جو تجھے کہانیاں سنا رہے ہیں اور جن کی کہانیوں سے تو بڑا خوش ہو رہا ہے، جن کی کہانیاں تجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، جن سے تو دل لگی کرتا ہے، جن سے تو کہتا ہے کہ میرا دل بہل جاتا ہے. کبھی گانے سن رہا ہے، کبھی تو ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کبھی فلم دیکھ رہا ہے، کبھی کوئی مزاحیہ پروگرام دیکھ رہا ہے، اس سے جی میری طبیعت اچھی ہو جاتی ہے. رومی فرماتے ہیں کہ یہ دھوکا ہے اور تو اس دھوکے میں پھنس رہا ہے. آگے آپ فرماتے ہیں اطل سے کز بہر تقوی و صلاح، وہ جو ریشم کا کپڑا ہے وہ تیری عمر ہے، وہ ریشم کا کپڑا تیری عمر ہے جس سے تو نے تقوی کا لباس سلائی کرنا تھا، پرہیزگاری کا، اللہ رب العزت کی محبت کا لباس تو نے سلائی کر کے اپنے جسم پہ پہننا تھا. زندگی کے ایام، زندگی کا جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، وہ تو نے کہاں صرف کرنا تھا، اللہ رب العزت کی ذات کے لیے. لیکن جب تو اس لعب میں کھیل تماشے ٹی وی ڈرامے کے اندر مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے تو پھر وہ تیرا کپڑا جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے. یہ دنیا والے تیرا کپڑا کاٹ رہے ہیں. کون سا کپڑا؟ تیری زندگی کا کپڑا کاٹ رہے ہیں جو واپس لوٹ کے نہیں آ رہا. وہ تیری زندگی کا جامہ تنگ ہو رہا ہے.
آگے آپ فرماتے ہیں دوخت باید خرچ کر دی از مزاح، اس سے تو نے تقوی پرہیزگاری کا لباس سینا تھا، لیکن تو نے طنز و مزاح کے اندر انوالو ہو کے اس کو ضائع کر دیا ہے، اس کے کئی ٹکڑے تو نے ضائع کر دیے ہیں کہ یہ جیسے جیسے ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ گزر رہا ہے، ویسے ویسے زندگی کا جامہ تنگ ہو رہا ہے۔ جیسے اس درزی نے کہا تھا کہ جیسے تو میری باتیں سنے گا، مزید سنے گا، تیرا لباس تنگ ہوتا چلا جائے گا، تیرا کپڑا چوری ہوتا چلا جائے گا۔ اب فرماتے اسی طرح سے جیسے جیسے تو ان دنیا والوں کی ہنسی مذاق اور ان کی چیزوں میں پھنستا چلا جائے گا، ویسے ویسے تیری زندگی کا جامہ تنگ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اطلتست عمر و مضاحک شہوست، اطلس وہ کپڑا جو ریشم کا تھا جسے سلائی کرنے کے لیے وہ لے کے گیا تھا، وہ تیری عمر ہے جس کو اس نے کاٹ کے کم کیا ہے، اور یہ دنیا والے اس کو کاٹ کاٹ کے کم کر رہے ہیں۔ اور جو یہ ہنسی مذاق کی باتیں ہیں جو تجھے اچھی لگ رہی ہیں اور جو تجھے غافل کر رہی ہیں، ان سے وہ کم ہو رہا ہے، اور یہ سنا کہ جب تجھے کم کر رہے ہیں تو کاٹ کیا چیزیں رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں روز و شب مکراز و خندہ غفلت است، دن اور رات جو ہے یہ کینچی کا کام کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ تیری عمر کاٹ رہے ہیں۔ دن آتا ہے تو ایک دن کٹ جاتا ہے، رات آتی ہے تو ایک رات کٹ جاتی ہے، تو یہ دن رات کینچی کا کام کر رہے ہیں۔ وہ ہنسی مزاح والی باتیں جو ہیں وہ تجھے بہلا رہی ہیں، وہ درزی جو تھا وہ یہ دنیا والے ہیں، اور ہنسی مذاق کی باتیں، تیری من پسند باتیں وہ تجھے سنا کے تیرے وقت کو کاٹ رہے ہیں اور تیری زندگی کا جامہ تنگ کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اسپ ایمان است و شیطان در کمین، کہ وہ جو گھوڑا شرط میں ہارا ہے وہ گھوڑا تیرا ایمان ہے، وہ گھوڑا تیرا ایمان ہے، اور جس نے تیرے ساتھ وہ شرط لگائی تھی وہ شیطان ہے، اس نے تجھ سے تیرا ایمان چھین لیا، کہ وہ جو تیرے خیر خواہ بن کے بیٹھے تھے نا، وہ تو داؤ لگانے والے تھے وہ بھی، اور وہ بھی دھوکے باز تھے، ان کو پتا تھا کہ وہ کپڑا چوری کر لے گا، اور تجھے انہوں نے غصہ دلایا، تو اس کے پاس چلا گیا۔ اب فرماتے پس اسی طرح سے وہ شیطان تیرے ساتھ شرط لگا کے بیٹھا ہے، تو اس کے ساتھ یہ کر کے بیٹھا کہ نہیں 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 نہیں، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، میں فلم دیکھ رہا ہوں، میں ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، میں کوئی برا تو نہیں ہو رہا، میں نماز بھی تو پڑھتا ہوں، لیکن تو اس کے ساتھ شرط لگا کے آیا ہے۔ اب آہستہ آہستہ یہ ٹی وی ڈرامے ساری چیزیں تیرے وقت کو چوری کر لیں گی، اور تو شرط ہار کے ایمان جو ہے وہ اس کے کھاتے میں ڈال دے گا، وہ تجھ سے چھین لے گا، جیسے وہ ترک جو ہے وہ اپنا گھوڑا دے بیٹھا۔ آپ فرماتے ہیں با خدا افسانہ را نہ گزار ہی، تو اپنے آپ میں آ اور افسانے کو چھوڑ دے، اپنی خبر گیری کر، یہ جو دنیا کی باتیں ہیں نا ان کو چھوڑ دے، ان کی طرف توجہ نہ کر، یہ تجھے دھوکے میں ڈال رہے ہیں، اور ان کے دھوکے میں آ کے تو اپنی زندگی کا جامہ تنگ کر رہا ہے۔ جیسے جیسے تو اپنی زندگی کا جامہ تنگ کر رہا ہے، تیرا ایمان جو ہے وہ تیرے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اطل سے عمرت بمقراض شہور، تیری خوبصورت عمر جو ہے وہ مہینوں کی، دنوں کی، راتوں کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے، اور وہ دنیا والے جو مکار درزی ہیں وہ اس کو کاٹ کاٹ کے لے جا رہے ہیں۔ ایک مہینہ دوستوں کے ساتھ پھرتا رہا، دوسرا مہینہ رشتہ داروں کے ساتھ پھرتا رہا، تو وہ ایک ایک مہینہ جو تینوں نے گزارا ہے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ، وہ کاٹ کے تیری عمر کا حصہ لے گئے ہیں، جس میں تو اپنے لیے یا اپنے خالق حقیقی کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ رومی فرماتے ہیں بس تیرے لیے یہ ضروری ہے کہ تو ان کھیل تماشے والی باتوں سے، ان لاہو و لعب چیزوں سے باہر نکل، اور آنکھیں کھول کے دیکھ کہ یہ ساری چیزیں
تجھے بربادی کی طرف لے جا رہی ہیں، اور تو سمجھ بیٹھا ہے کہ شاید میں آبادی کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ساری چیزیں تجھے بربادی کی طرف لے جا رہی ہیں اور تجھے یہ برباد کر دیں گی۔